अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और नाज़रीन इस खूबसूरत से मुकाम पर मैं बैठी हूं। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे वेदर है और इस वेदर को मैं इंजॉय कर रही हूँ और इस खूबसूरत खुशगवार मौसम के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। तो जनाब मैं मौजूद हूँ शाला दिता के खूबसूरत मुकाम पर और नाम बड़ा मुश्किल सा है इस रिज़ॉर्ट का। मैं जानूँगी यहाँ के ऑनर से जो यहाँ पर मौजूद भी होंगे, उनसे हम गपशप भी लगाएँगे। और नाज़रीन आज हम इस खूबसूरत मुकाम पर मौजूद हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है इनकी और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नहीं वेलकम जी, आपका शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पे। सबसे पहले तो ज़ीशान साहब आपके ये जो रिज़ॉर्ट है इसका नाम बड़ा मुश्किल है, ये नाम ये सेरेनिटी रिजॉर्ट है जी। हाँ। ये बुद्धा केव्स हैं साथ इसके जो 2500 साल पुराने हैं। तो हिस्टोरिकल जगह है, अलेक्जेंडर रूट है यहाँ से गुजरता है और गांव भी तकरीबन जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कदीम तरीन जो गांव है उसमें से एक है जी हमारा। ज़बरदस्त माशाल्लाह, एक तो खूबसूरत बहुत है, ऊपर से वेदर भी है। टोटली अगर इन्वायरमेंट की बात कीजिए तो बहुत ही खूबसूरत। नाज़रीन आप भी अगर यहाँ पे आपने विज़िट नहीं किया तो डेफिनेटली आपने कहीं का विज़िट नहीं किया, बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे जगह। अच्छा ज़ीशान साहब, आजकल क्या मसरूफ़ियात चल रही हैं? अब जिस तरह से हमने देखा मेयर उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और अब तमाम से ज़िम्मेदारियाँ और इसके साथ साथ रूटीन लाइफ कैसी चल रही है सब चीज़ें? उस वाले से बस वो चल रहा है जी। अभी लोकल बॉडीज़ का सिस्टम तो बदकिस्मती के साथ इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद में भी इसका यही रोना रहा, जिसकी वजह से मेयर ने भी रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि बिल्कुल आप एक काम जब आप कहें जी आप ये जिम्मेदारियाँ हैं और उन जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए आप फंड्स भी ना दें, ऐसा ही है। और आप उसको बिल्कुल वो ये समझ लें जी कि जो भी प्रपोजल आती है एमसीए की तरफ से वो फेडरल गवर्नमेंट रोक दे, तो वो उस वजह से बंदा डिसहार्ट हो जाता है जी। सही। तो बाकी निज़ाम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने चलाए हैं और अभी भी चला रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था, होना चाहिए था। अच्छा, ये आपने जिस तरह से कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हमेशा से जो नून लीग के कुछ रहनुमा हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनकी जानिब से ये रोना रोया जाता है कि जी हमें फंड्स नहीं दिए जाते। कहा यह जाता है कि उसका अगर ऑपोजिट देखे तो जो पीटीआई के रहनुमा है या कारकुनान हैं उनके पास फंड्स वाफर मिकदार में मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह और इसमें कितनी रियलिटी है? इस हवाले से जी मतलब रियलिटी तो यही है। खैर इतना गिला तो पीटीआई वालों में भी हम नहीं करते क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है वो तो अपने बंदों को ही नवाजते हैं। हाँ। तो इस हवाले से लेकिन बिल्कुल हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं बारहा कि कम से कम जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सिटीज़न हैं, वो सरवाइव ना करें। कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो बेसिक नीड्स हैं वो हम पूरी कर सकें, सही मिल के काम करें। हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो उस वाले से हमारी हतलवसा कोशिश तो यही थी कि हम आपस में मिलजुल के कोई काम करें और सिटी की डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह टूरिज़म के हवाले से हम काम करें। तो बाकी स्पोर्ट्स एंड कल्चर है जो डोमेन आती थी एमसीआई की, उसमें हम बेहतरी लेके हैं। सही। तो वो हमने तो अपनी एफर्ट की है जी, लेकिन हमें कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट पॉजिटिव उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा ज़ीशान साहब, जिस तरह से शेख हंसर साहब ने जिस तरह से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट के काम जो थे वो अभी अधूरे पड़े थे, तो उनमें कितनी पेशरफ्त हुई है और उनके इस्तीफ़े के बाद वो काम जो है वो क्या अब भी उनके ऊपर जो काम है वो हो रहा है, तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं, ये वो स्टक हो चुके हैं? उस वाले से ये वो तकरीबन तो रुक ही गए हैं जी, मतलब वो काफ़ी हद तक रुक गए हैं। कुछ कामों में इन्होंने तेज़ी लेके आए हैं, लेकिन हमने इन्हें यही कहा था कि ये काम आप एमसीआई के थ्रू भी करा सकते थे, एमसीआई से डिपार्टमेंट वापस लेके जो आप करा रहे हैं। सही। तो आप बेहतर था कि आप उसको उस तरह लेके चलते बजाय इसके कि आप हमें वो नंबर गेन वाली बात है, अपने नंबर बना रहे हैं। तो बेहतर ये था कि आप हमारे साथ मिलके काम करते। हम आपको साथ काम करने को तैयार हैं और अभी भी तैयार हैं। बस ये पार्टी हमारी नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह हम हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेयर के इलेक्शन के लिए दिसंबर की डेट दी गई है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी और क्या समझते हैं कि ये डेट मुनासिब वक्त पे दी गई है? मेरे हिसाब से तो अभी इलेक्शनों की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि 1.5 महीना तकरीबन रह गया है। ऐसा तो उसमें हमें चाहिए था कि
آلریڈی ایکٹ میں ہے کہ اگر میئر نہیں ہوگا تو جو سینئر ایج میں جو سینئر ہوگا وہ ڈپٹی میئر ہوگا. تو انہیں سے کام چلانا چاہیے تھا ہمیں ہاؤس میں. اب نئے سرے سے, حالانکہ آلریڈی بھی ہم نے چیئرمین کے الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے, جو ہمارے 3 ایم این اے, راجہ خرم نواز, علی نواز امان اور اس کے بعد عابدہ راجہ, ان کی سیٹیں بھی خالی ہوئی تھی, اس پہ بھی الیکشن نہیں ہوئے. تو میرے حساب سے اس کی چیز کی اتنی اس ٹائم کے حساب سے ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ابھی تو کافی ٹائم جو ہے وہ کم رہ چکا تھا. اچھا ذیشان صاحب, اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ اسلام آباد کے پہلے ڈپٹی میئر ہیں, تو لائک جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو بھی رہے ہیں, ہوئے بھی ہیں بہت سارے, تو آپ کے مائنڈ میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو اسلام آباد سٹی کو بہتری کی جانب لے کے جا سکے, جو ترقیاتی کام ہیں ان کو مزید مؤثر بنا سکے؟ کیا حکمت عملی آپ نے ترتیب دی ہے؟ ہماری تو یہی تھی کہ ہم سب سے پہلے یہ تھا کہ جو بیسک نیڈز ہیں, جیسے پانی پہ ہم نے بڑا کام کیا. اسلام آباد میں مین ایشو تھا, اس میں شکر الحمدللہ ہم نے کافی حد تک قابو پایا. اس کے علاوہ سیوریج کا یا سینیٹیشن, یہ صفائی ستھرائی کا تھا, اس میں تھوڑے سے ہمیں پرابلمس تھیں. دیہاتوں میں ہماری ٹیمیں نہیں جاتی تھیں, وہاں اس کا دائرہ کار ہم نے وسیع کیا. اس کے علاوہ ہم نے جو پارکس تھے ان کی حالت بہتر کی, گراؤنڈز ہم نے بہتر کیے, نئے گراؤنڈز ہم نے بنائے. اور ہماری تو یہی تھی کوشش کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں اور گراس روٹ لیول پہ چیزیں کریں, کیونکہ مین جو چیزیں ہیں وہ تو بنتی رہتی ہیں. جو مین روڈیں بھی بنیں گی, موٹر ویز بھی بنیں گی, یہ سب کچھ بنے گا, لیکن جو بیسک نیڈز ہیں ان پہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہم کریں. تو اس میں ہم نے کافی ایفرٹ کی, کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے. کچھ چیزوں میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے بیکاز ہمیں فنڈز نہیں دیے گئے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو بیسک نیڈز ہیں ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. روڈز اور یہ چیزیں تو یہ بنتی رہتی ہیں, تو یہ بن بھی رہی ہیں. جو بیسک نیڈز ہے جس میں آپ کا کھانا پینا, آپ کی پلینگ, آپ کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کام کرنا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد جیسا ایک خوبصورت شہر, ایک ڈیولپ شہر جو خوبصورت شہروں کی فہرست میں آتا ہے, لیکن وہاں پہ پلے گراؤنڈس جو ہیں بچوں کے لیے ان کی کمی خاصی دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان ایریاز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ان پلاٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئے تھے, پراپر ان کے لیے کوئی پلینگ گراؤنڈز موجود نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کوئی کام کیا, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بہت ضروری ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ہم نے تو کوشش کی تھی ہر سیکٹر میں, نئے سیکٹرز میں بھی پلاٹس, جو گراؤنڈز کے ایریاز ہیں وہ بڑھائے ہیں, پلینگ ایریاز, اور اس میں کافی حد تک ہم نے کیا ہے کام. جی جو پرانے گراؤنڈز تھے ان کو بھی ہم نے بہتر کیا ہے. جس کے کچھ گراؤنڈز ہم نے, جب ہمارے پاس وہ نہیں تھے, فنڈز نہیں تھے, تو ہم نے آؤٹ سورس اس لحاظ سے کیے ہیں CSR بیس پہ, کارپوریٹ سیکٹر رسپانسبلٹی. تو اس کے تحت بھی ہم نے کچھ گراؤنڈز ٹھیک کروائے ہیں, پارکس ہم نے ٹھیک کروائے ہیں, کچھ فوارے خراب تھے وہ ہم نے ٹھیک کرائے ہیں. رینوویشن ہم نے کافی حد تک ان چیزوں پہ کام کیا ہے. اور ہماری تو یہی تھی کہ جی چلیں, اگر ہمیں فنڈز نہیں مل رہے تو ہم کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کر کے بھی اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے. صحیح. اچھا ذیشان صاحب, جس طرح سے انکروچمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے, مطلب بہت اچھا کام ہوا ہے. لیکن انکروچمنٹ شاید اتنا ہی نہیں کہ گھر ہٹا دیے جائیں, تجاوزات کو ختم کر دیا جائے. اسلام آباد میں اب جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے یا سب سے زیادہ چیز ایشو کر رہی ہے, وہ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں, ہر مارکیٹ میں بہت بڑے بڑے شو رومز بن گئے ہیں گاڑیوں کے, جو پبلک کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کوئی امپلیمنٹیشن یا کوئی ہوم ورک کیا جا رہا ہو کہ ہر سیکٹر میں جو مارکیٹس ہیں ان کو ٹوٹلی بھر دیا گیا ہے, شو رومز میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ تو ہماری ڈومین نہیں آتی. ہاں, اس کو مینٹین کرنا یا ان کو دیکھنا ہمارا آتا ہے, کیونکہ یہ پلاننگ والوں کا کام ہے, CDA کا. جی تو اس حوالے سے بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا. یہ لوگ بھی کاروباری لوگ ہیں, ان کو بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایک علیحدہ مارکیٹ بننی چاہیے, علیحدہ ایک سسٹم کھلی جگہ پہ جہاں پہ وہ گاڑیاں پارک بھی کر سکیں, گاڑیاں سیف بھی ہوں, اور جو پبلک وہ بھی متاثر نہ ہو. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جو اسلام آباد کے جو مین G8 G9 یا اس طرح کے مراکز ہیں, وہاں پہ جب یہ چیزیں بنتی ہیں تو وہ شہری سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. فٹ پاتھوں میں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی, گاڑیاں بلاک کی ہوتی ہیں. جو رہ رہے ہوتے ہیں اوپر فلیٹس میں, وہ بڑے پرابلم میں رہتے ہیں. جو مارکیٹس میں کوئی خریداری کرنے آئے
ان کے لیے ایشو ہوتا ہے. ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں ابھی ایک گورنمنٹ کا پلان ہے جی, جو پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھا کہ رنگ روڈ بنے گی, رنگ روڈ کے بعد یہ چیزیں باہر موو کر دیں گے شہر سے باہر, تو اس بڑا اچھا ہو جائے. اچھا, ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کووڈ جس کی وجہ سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں, پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کافی حد تک یہ چیز کور ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ لوگوں کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی طرف آئی ہیں؟ کووڈ کے حوالے سے جی ہم نے خود بڑا فیلڈ میں رہ کے کام کیا ہے جی. ہم نے جب شروع میں ڈس انفیکٹ سپرے کرانے تھے, وہ ہم نے پورے دیہاتوں میں, شہروں میں, مراکز میں, ریزیڈینشیل ایریاز میں, گراؤنڈز ہم نے بند کیے, گراؤنڈ میں ہم نے اویئرنیس بورڈز لگائے, جتنے ہمارے پاس ٹیمرز وغیرہ کی لوکیشنز تھیں اس پہ ہم نے آگاہی مہم چلائی. اس کے علاوہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی کیا, اور کافی آپ ایکٹیو بھی نظر آئے اس دوران. اور فیلڈ میں بھی ہم نے کووڈ ٹیسٹ کرائے, فری رینڈم ٹیسٹنگ کرائی, اور مطلب ہم نے کافی NIH سے مل کے پورے اسلام آباد میں فری ٹیسٹنگ کرائی, جو جن کو سمپٹمس تھے ہم کو فری ٹیسٹ کراتے تھے. تو وہ بڑا اچھا رہا, لیکن ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں جی اس میں, کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ MCI کے پاس ہے, تو اس وجہ سے ہم کافی اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں جی. صحیح. اچھا ذیشان, بہت سی باتیں جو کہ لائک اگر کی جائیں تو بہت ہیں, لیکن اگر تھوڑی سی لائٹر موڈ میں جائیں تو لائک آپ کی یہاں پہ ہم آئے, یہاں پہ رائڈنگ بھی ہو رہی ہے, یہ آپ کا اپنا ایک شوق ہے, کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا, یا ویسے آپ نے کہا کہ یہ جگہ کھلی ہے تو بنا لیتا ہوں؟ آبائی جگہ تھی جی, ویسے شوق تھا چلیں کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. بارہا گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی کچھ بنائیں اس طرح کی اسپاٹس کے تلے لوگ آئیں, تو اور جب ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ گلے ملنے شروع ہوئے کہ آپ کہہ رہی ہیں میں ہم کیا آئے, نہ کوئی کھانے کو ملتا ہے نہ کچھ پینے کو ملتا ہے, تو پھر ہم نے کہا چلیں چھوٹا سا سیٹ اپ خود ہی بنا لیتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے ہم نے اس کو کیا ہے. تو باقی شوق بھی ہے جی, میں اسلام آباد ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیمز کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, تو وہ ٹریڈیشنلز میں آتی ہیں ہمارے, نیزہ بازی ہوگی, بیل دوڑ ہوگی, کبڈی ہوگی, اس طرح کی ایونٹ, ہم والی بال ہو گیا, شوٹنگ بال جو دیہاتوں میں کھیلا جاتا تھا, ان چیزوں کی پروموشن بھی ہم انشاءاللہ جو دنگل ہوتے تھے, کشتی وغیرہ, یہ سارا ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مزید بہتر کر لیں, جو ہے اس کو بہتر بنائیں. اچھا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آپ کو سپورٹس میں کافی دلچسپی ہے, اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا چیز شوق ہے کہ آپ اپنے فری ٹائم میں مطلب ان تمام تر ٹینشن سے سائڈ پہ ہو کے وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ کرکٹ کھیلتا ہوں جی, اور یہ گھوڑوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, رائڈنگ کر لیں. ہاں جی, کیونکہ وہ نیزہ بازی تو میں نہیں کرتا, تو وہ باقی اس طرح کی مرغیاں وغیرہ پالی ہوئی ہیں ہم نے کافی, اس طرح کے برڈز وغیرہ کا شوق ہے, اور ساتھ میں گھوڑوں کا اور کرکٹ کا بہت جنون کی حد تک شوق ہے. صحیح. اچھا, اتنی ٹف روٹین میں فیملی کے لیے ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں, فیملی کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے کیسے جاتے ہیں, کوئی اسپیسیفک ڈے رکھا ہوتا ہے یا بس جب پلان بنا ٹائم ملا نکل گئے؟ بس کس دن خوش قسمتی سے مل جائے ٹائم تو پھر چلے جاتے ہیں, نہیں باقی روٹین بزی رہتی ہے جی. اسی طرح وہ کوئی مطلب وہ اس طرح کا نہیں رہتا کہ اسپیشل جیسے سنڈے ہے تو سنڈے, جیسے آج سنڈے ہے تو بچوں کے ساتھ میں تیار تھا, لیکن ایک دو ایکٹیویٹیز ایسی آ گئی تو میں نے ان کو ادھر ہی بلا لیا, میں نے کہا آپ ادھر ہی آ جاؤ. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ ٹریولنگ کا کتنا شوق ہے؟ ظاہر ہے آپ تو یہاں پہ بزی ہوتے ہیں, کام کا شیڈیول بھی ہوتا ہے, لیکن کیا ٹریولنگ کا اگر شوق ہے تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ٹریولنگ سال میں ایک دفعہ میں جاتا ہوں ملک سے باہر بچوں کے ساتھ جی, فیملی جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کسی اندرون ملک یا بیرون ملک بندہ گھوم آئے. ٹریولنگ کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے جی, زیادہ بس یہی ہے کہ بس ادھر اپنا جو خوبصورت ملک ہے ہمارا, جو پاکستان سے خوبصورت تو کوئی بھی نہیں ہے جی, اور اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین کیپٹل ہے, تو اس میں ہماری تو یہی ہے جی کہ ان چیزوں کو بھی پروموٹ کریں. ایسا ہی ہے, بالکل پروموٹ کرنا بھی چاہیے. اچھا ذیشان, ایک کوسچن جو شاید ہر بندہ ہی جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اب ماشاء اللہ ڈپٹی میئر ہیں, بہت سی ذمہ داریاں, اب آپ نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ کر لی اپنی لائف میں. جب ڈپٹی میئر نہیں تھے تب کبھی شوق تھا, یا کیسے آپ نے سوچا کہ میں جو ہے میں اس فیلڈ میں آؤں گا یا یہ کچھ کروں گا, یا اسکول لائف میں کبھی شوق تھا, مطلب کیسے آپ کے مائنڈ میں آئی یہ چیزیں تمام؟ بزنس میں جاؤں یا کوئی سوشل ایکٹیویٹیز میں تھوڑا شروع سے ہی تھا, تو وہ اسی میں بس شوقیہ ہی ہم اس چیز میں بڑھتے گئے. کرکٹ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکے, کیونکہ کرکٹ میں تو وہ پورا دن, اور پھر اپنی خاندانی ذمہ داریاں بھی میرے اوپر تھیں, تو اس وجہ سے تھوڑا بزنس کی طرف اور ان چیزوں سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف آ گئے. تو شکر الحمدللہ اب اس میں جو اپنے وہ
دائرہ اختیار میں رہ کے جو کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی آگے بھی اچھا ہی کرتے رہیں گے, اور ہماری بیسٹ وشز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گی. اور جاتے جاتے کوئی اچھا سا میسیج تمام تر دیکھنے والوں کو, ینگسٹرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی ینگسٹرز کو یہی کہوں گا جی کہ یہ ملک جو ہے ابھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کو مزید جو اس میں جو بھی خامیاں ہیں آپس میں مل جل کے پیار محبت رواداری کے ساتھ رہیں, تنگ نظری سے بچیں, اور کوشش کریں کہ مل جل کے جو یہاں کے جو ایشوز ہیں ان میں آپ لوگ آگے آئیں, آپ لوگ لیڈ کریں, کیونکہ ابھی جو صحیح معنوں میں چینج تو تبھی آئے گا جب ہمارے ینگسٹر آگے آئیں گے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ٹائم کی کمی بھی ہے چونکہ آپ کی اور بھی کمٹمنٹس بہت ساری ہیں, تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس حوالے سے آپ کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. یقین کیجیے یہ سب کر کے آپ کو بہت اچھا لگے گا. ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.